अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम TTP और जमातुल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का इतराफ़ी वीडियो बयान जारी कर दिया गया है। ISPR की जानिब से जारी इस वीडियो में जहाँ एहसानुल्लाह एहसान अनगिनत जुराइम जिनमें मलाला यूसुफजई पर हमला, बाचा खान एयरपोर्ट पर हमला, नांगा पर्वत में गैर मुल्की सयाहों को खून में नहलाने, शुजा खानजादा पर खुदकुश हमलों समेत दर्जनों हमलों में मुलव्वस होने का इतराफ़ करता है। वहीं वो भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसीज रॉ और NDS पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती और माली मुआवनत से भी पर्दा उठाता दिखाई देता है। एहसानुल्लाह एहसान के बकौल उसका ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से है और वो 2008 में कलअदम तहरीक तालिबान में शामिल हुआ और बाद में इसका तर्जुमान बना। एहसानुल्लाह एहसान का अपने बयान में मजीद ये कहना था कि 9 सालों के अंदर TTP में बहुत सी चीज़ों को देखा। तहरीक तालिबान ने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह किया और बेगुनाहों का कत्लेआम किया। इस्लाम के नाम पर लोगों, बिलखुसूस नौजवान तबके को गुमराह करके अपने साथ मिलाया गया। ये बेगुनाह लोगों को मारते हैं और मुसलमानों से भत्ता लेते कत्लेआम करते हैं, अवामी मकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पर भी हमले करते हैं, मगर इस्लाम इस चीज़ का दर्स नहीं देता। उसने एतराफ़ी बयान में मजीद कहा है कि जब NDS और रॉ से मदद लेना शुरू की तो उसने खालिद खुरासानी से कहा कि हम तो कुफ़ार की मदद कर रहे हैं। खालिद खुरासानी का कहना था कि पाकिस्तान में तखरीब कारी के लिए मुझे इसराइल की भी मदद लेना पड़ी तो ले लूँगा। एहसानुल्लाह एहसान का इतराफ़ी बयान अपनी जगह, ताहम सवाल यह है कि हमारी सरजमीन गैर मुल्की ताकतों के लिए क्यों नर्सरी का किरदार अदा करती है? क्या एहसानुल्लाह एहसान का बयान ये खबर नहीं दे रहा कि खित्ते में प्रॉक्सी वॉर उरूज पर है? क्या इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्विस ऐसे शख्स का केस फौरी तौर पर फौजी अदालत लेकर जाना चाहिए? और सबसे अहम सवाल ये है कि एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी से TTP की सरगर्मियों को कंट्रोल करने और रॉ और NDS की सरगर्मियों को रोकने में कितनी मदद मिलेगी? इसी मामले पर बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं कराची से मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद स्टूडियो से इरशाद भट्टी, शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार, इम्तियाज़ आलम साहब भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए, दहशतगर्दी छोड़ने का ऐलान करने वाले एहसानुल्लाह एहसान के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मुकदमा चलना चाहिए या माफ़ी देनी चाहिए? दो ऑप्शन आपके सामने, जिस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहें। मजहर अब्बास साहब। देखिए, माफ़ी तो हमने दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से बयान जारी किया गया है और जिस तरीके से उसकी प्रोजेक्शन हो रही है, तो वो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अब मुकदमा नहीं चलेगा। अब ज़ाहिर है इस बयान के अपने अब इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है उसने, और ये फौरी तौर पे तो नहीं इसने सरेंडर किया होगा, काफ़ी अरसे से ये कस्टडी में होगा और इनकी निशानदेही पे बहुत सी कार्रवाइयाँ भी हुई होंगी और आइंदा भी शायद हों, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुकदमा चलेगा। मुझे लगता नहीं ये, क्योंकि वैसे भी हमने एक बहुत बड़ी ड्राई क्लीन शॉप खोली हुई है और उसमें हम लोगों को ड्राई क्लीन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के, अगेन माजी में भी हम ये बात कर चुके हैं कि जब इस तरह के आप वीडियो बयानात जारी करवाते हैं तो इससे कानून की हुक्मरानी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जिसका हम जिसमें कहा जाता है आम माफ़ी का ऐलान हो तो फिर आम माफ़ी आप उसका एक क्राइटेरियन तय करें। और जिस तरह हम सुनते रहे हैं कि चाहे बलूचिस्तान में हो या सिंध के अंदर हो, बशमूल कराची के, या इवन खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में, आप दें उन लोगों के जो बहुत हीनियस क्राइम्स में मुलव्विस नहीं, और ऐसे हज़ारों नौजवान आपको मिलेंगे कि जो मुख्तलिफ़ ग्रोहों में रहे हैं और अब भी हैं, और वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी लाइफ मिल जाए, ऐसा वे आउट मिल जाए जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। ठीक, तो वो पॉलिसी तो हमने बनाई नहीं, उस तरह की पॉलिसी बनाई नहीं। तो हम अगर माफ़ी देनी है तो फिर आम माफ़ी का ऐलान हो, और आम माफ़ी में भी आप उसमें तय कर लें कि जिन लोगों ने इस तरह के क्राइम किए हैं, रियासत के ख़िलाफ़ किए हैं, उनको तो ज़ाहिर है आम माफ़ी नहीं दी जा सकती। उन्हें कानून की जो एक शक्ल है हमारी, कानून से गुजरना पड़ेगा, कानून की वो होनी हुक्मरानी अगर आपने कायम करनी है। मतलब सवाल पर आ जाए, आपने कहा साफ ज़ाहिर है मुकदमा नहीं चलेगा। मेरा सवाल ये कि एहसानुल्लाह एहसान के प्रोफाइल को सामने रखकर जो कुछ उसने किया और बता रहा है, मुकदमा चलना चाहिए या माफ़ी देनी चाहिए? ऑप्शन नहीं, चलना चाहिए। मैं तो इस बात पे अब तकरीबन कन्विंस हूं कि नहीं चलेगा मुकदमा। नहीं, मैं चलेगा तो पूछ रही, मैं ये पूछ रही चलना चाहिए या माफ़ी? आपने कहा चलना चाहिए। मैं ये क्यों कहूँ इसलिए कि जब आपकी रियासत किसी को माफ़ कर रही है और नज़र आ रहा है माफ़ कर रही है, तो मैं कहूँ कि रियासत को नहीं माफ़, रियासत की पॉलिसी होगी, उन्होंने ये तय की होगी, आइंदा हो सकता है आप ऑप्शन नहीं ले रहे और भी बयानात हमें सामने आए। मैं ऑप्शन नहीं ले रहा। ठीक, हसन निसार साहब। ज़ाती गुस्सा, नफरत,
انتقام نقصان کسی کا اور بات ہے. اسٹیٹ کرافٹ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, احترام جنگ بندی کا تقاضا تھا یہی, مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. جی تو چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کو آدمی 1000 بار تختہ دار پہ چڑھائے, لیکن دوسری طرف بندہ دیکھتا ہے کہ یار جانے والے تو جا چکے, آئندہ کے لیے اگر اتنے اہم آدمی کی طرف سے دی گئی معلومات یا وٹ ایور کی روشنی میں حالات میں بہت بہتری آ سکتی ہے, بے شمار اور زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں, تو ایک کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے. باقی جو مدد صاحب کہہ رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ حقائق ہیں, بٹ دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. آپ کہہ رہے ہیں معافی دینی چاہیے. چاہتا کہ ہی شوڈ گو انپنشڈ, لیکن ٹھیک ہے نا, اب آپ پلڑا دیکھنا ہے نا آپ نے. الٹیمیٹلی اس آدمی نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قتل عام کیا ہے, لیکن اگر آئندہ کے لیے ہم بہت سے لوگوں کی کے لیے یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں, اس آدمی نے ظاہر ہے بہت کچھ اگلا ہوگا, بہت کچھ کہا ہوگا, بہت کچھ بتایا ہوگا, تو میرا خیال ہے بھئی سودا مہنگا نہیں ہے. سودا مہنگا نہیں ہے, ذاتی غصہ اپنی جگہ, لیکن ریاست کی ذمہ داریاں ہیں اور کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے. حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب دیکھیے, جب ایک خاص قسم کی فضا بنتی ہے اور ایک خاص قسم کی پرسیپشن بنتی ہے تو پھر اس سارے فیصلے اس کے تابع ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معافی دے دینی چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے. وجہ تھوڑا سا جب پیچھے ہیں تو ایک خاص قسم کی پرسیپشن اور ایک خاص قسم کی فضا میں جب ایسٹ پاکستان کا آپریشن ہوتا ہے تو ایک سیاستدان خان عبد الولی خان اس کی مخالفت کرتے ہیں, تو یحییٰ خان صاحب نہ صرف ان کی پارٹی پہ بین کر دیتے ہیں بلکہ ان کو بھی غدار اور غداروں کا ساتھی کہہ دیتے ہیں. مگر جب وقت گزرتا ہے یہ ساری پرسیپشن ختم ہوتی ہے تو 30 سال بعد ہمارے صدر بنگلہ دیش جاتے ہیں, انہی غداروں کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں اور کتاب میں لکھتے ہیں, مہمانوں کی کتاب میں, کہ بلا شبہ مفاہمت کا جذبہ محاذ رائی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے آئیے, جب ایک خاص قسم کی پرسیپشن, ایک خاص قسم کی فضا ہوتی ہے تو مرتضیٰ بھٹو اور اجمل خٹک جیسے لوگ غدار ٹھہرائے جاتے ہیں. مگر جب یہ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو یہی ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا اور آگے آئیں تو یہی جو علیحدگی پسند ہے, جن کو نریندر مودی کی بھی اپنی مدد کی آفر کر چکا ہے بلوچستان میں, ان کو اگر آپ معافی دے رہے ہیں ہتھیار ڈالنے پر, ایک بلوچ کو معافی دے رہے ہیں تو ایک پختون کو کیوں نہیں, تو معافی ملنی چاہیے. پھر تھوڑا سا پھر آگے جب ہم آ کے دیکھتے ہیں تو جیسے حسن صاحب نے کہا, ریاست کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں ڈرائی کلین فیکٹری بھی ہوتی ہے. ماں وہ غلطیاں, گستاخیاں, کوتاہیاں ساری معاف کر دیتی ہے. ماں کا دل بڑا ہوتا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ ہم جو ان ایک کو معاف کر دیں اور معاف کر کے ان تمام لوگ جو راہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو ترغیب دیں واپس لانے کے لیے, تو یہ ایک بہت اچھا سودا ہے. میرا خیال سے ان کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی واپس آئیں اور راہ کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. اور یہ ہماری اگائی ہوئی فصلیں تھیں, ہماری غلطیوں کی یہ ساری چیزیں تھیں, تو اب ہمیں ہی ان کو سدھارنا ہے, تو بالکل معاف کر دینا چاہیے. ہماری فصلیں تھیں, ہمیں انہیں سدھارنا ہے, بالکل معاف کر دینا چاہیے. شہزاد چودھری صاحب, یور اوپینین, ہماری ہی غلطیاں اور فصلیں تھیں, ہمیں ہی انہیں درست کرنا ہے؟ ہاں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ احسان اللہ احسان اصل میں کیوں اس نے اپنی سوچ کو بدلا اور وہ پاکستان واپس آ گیا یا اپنے آپ کو پاکستان کے افواج کے حوالے کر دیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی جاننے کے لیے. دوسرا, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اندھیا آیا ہے کہ معافی دینی ہے اس کو اور مقدمہ نہیں چلنا. یہ ہم ایسی ایزمپشنز کر رہے ہیں جو کہ آج سارا دن سوشل میڈیا پہ چیٹ گروپس میں چلتی رہی ہیں, جہاں پر تقریباً یہ ایزیوم کر لیا گیا ہے کہ مقدمہ نہیں چلے گا اور اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہماری ریاست ہے ہی ایسی, وہ یہی کچھ کرتی ہے, اسی کے یہ لوگ ہیں, یہ اسی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں اور وہ ان کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گی. یہ ہے ایک عمومی جو تاثر ہے ہمارے آج کے چیٹ گروپس کے اندر سے جو مل رہا ہے. بدقسمتی ہے پاکستان کی, بدقسمتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی اگر وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں. حسن نثار صاحب نے آپ کو بتایا, بڑا آئی تھنک بڑے امپورٹنٹ اس کے اندر ایشوز ہیں. ریاست کا تو اپنا ایک مسئلہ ہو گیا, مقدمہ آج چلے گلبھشن یادو کے اوپر, کب مقدمہ چلا اور کب اناؤنس ہوا اور اصل میں پھانسی کب ہوگی, یہ مختلف ٹائمنگز ہیں, مختلف چیزیں ہیں. اسی طریقے سے وہ سہولت مرزا نے کب کنفیشن دی, کب اس کی ویڈیو چلی, کب پھانسی ہوئی, یہ ٹائمنگز کے معاملات ہیں اور یہ تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں جن کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں. دوسرا, یہ آدمی بتائے گا فنڈنگ کرنے والے کون تھے, یہ بتائے گا ان کے ٹھکانے کہاں ہیں,
یہ بتائے گا کہ افغانستان کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، یہ بتائے گا انڈیا کس طرح سپورٹ کرتا ہے، یہ بتائے گا ان کی زمین کیسے استعمال کی جاتی ہے پاکستان میں، پاکستان کے اندر کون کون سے ان کے بیٹرز ہیں جو کہ یہاں بیٹھے ان کے باہر کے ٹی ٹی پی اور ان گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام انٹیلیجنس کے اندر جو گیپس ہیں ان کو فل اپ کرے گا. یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بہت بہترین اور بہتر عمل ہوگا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس سے بہتر طریقے سے نپٹ سکیں گی. یہ بہت دوسرا یہ آدمی آیا ہے فی الحال یہ بات چیت کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اور لوگ جو باوجود وہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ واپس آ کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں ہماری قومی مین سٹریم کا. لیکن کیا ہوگا، مقدمے تو چلیں گے، جس نے جو جرم کیا اس پر مقدمہ بھی چلے گا، جو سزا تجویز ہوگی اس کے مطابق وہ سزا بھی ہوگی. ٹائمنگ ریاست کا معاملہ ہے، ٹائمنگ اس کے پاس رہنے دیجیے. آپ آپشن لے رہے ہیں مقدمہ چلنا چاہیے، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نہیں کہا جا سکتا. جو ازمپشنز چل رہی ہیں کہ مقدمہ نہیں چلے گا، یہ پہلے وقت سے جلد اس پر بات کی جا رہی. بابر ستار صاحب. عائشہ، معافی تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، ریاست کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. ریاست کسی بھی جمہور کے اندر جو لوگ ریاست چلاتے ہیں ان کے پاس ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، اور وہ اتھارٹی ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ایک پروسیس کے تھرو. وہ ہمارے بہاف پہ فیصلے کرتے ہیں. تو کوئی ایسا ڈسکریشنری پاور نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اچھا آج ہم معافی دے دیتے ہیں اور کل اسے نہیں دیں گے اور پرسوں سے دے دیں گے. کوئی پالیسی بنانی پڑے گی، اور وہ پالیسی ایک ریزنڈ پالیسی ہونی پڑے گی. اگر وہ ریاست کی پالیسی ہے اس کے پیچھے ویلڈ ریزنز ہوں گی. اب وہ ریزنز آپ ڈسکلوز کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ کانورسیشن ہے. لیکن ہائیسٹ لیول پہ گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی اگر آپ نے عام معافی کی اجازت دینی ہے. آپ انڈیویجولی لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے. کوئی قانون نہیں ہے ایسا جس میں آپ انڈیویجولی معاف کر سکیں. آپ یہ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ پروسیکیوٹ نہ کریں کسی کو. اس کیس میں آپ کو پھر عدالت سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ کیوں اسے پروسیکیوٹ نہیں کریں گے. یہاں پہ ریلیونس آتی ہے پلی بارگیننگ کی. دیکھیے، یہ جو نیب والی پلی بارگیننگ ہے نا، وہ پلی بارگیننگ نہیں ہوتی. پلی بارگیننگ ہوتی ہی یہ ہے کہ اگر ایک شخص آ کے اپروور بنتا ہے اور وہ کہتا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیے، اور مدد کرتا ہے ریاست کی کہ وہ باقی لوگوں کو جو ان جرائم میں ملوث ہیں انہیں پکڑوانے میں مدد کرے، تو آپ اس کی سزا میں کمی کی سفارش کرتے ہیں. آپ اگر ڈیتھ پینلٹی ہے تو آپ عمر قید کی بات کریں گے، آپ کوئی کم سزا کی بات کریں گے. آپ عام معافی نہیں کریں گے اس کی کہ اگر لوگوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہیں تو وہ اس کے بعد آ کے معافی کے طلبگار بن جائیں اور ٹی وی کے اوپر پیغامات دیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا اکمپلش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو پبلک سٹیٹمنٹس ہے، کیا اس وقت ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا ملوث ہے اس چیز میں، یہ نیریٹو کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں باقی ملیٹنٹس کو؟ اس کے منہ سے وہ میسج کتنا افیکٹو ہوگا جو ابھی لوگ ہیں؟ تو یہ وہ تمام چیزیں جن کا انالیسس ہونا چاہیے، لیکن معافی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. امتیاز عالم صاحب، سب کی گفتگو آپ نے سنی. دونوں آپشن پینل کی جانب سے لیے جا رہے ہیں، معافی دینے کا بھی اور مقدمہ چلنے کا بھی. آپ کس رائے کے ساتھ جائیں گے اور کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ میں تو صدمے کی حالت پہ ہوں کہ ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ انسانیت کے اس بڑے قاتل، اس موذی کو معاف کیا جا سکتا ہے. ریاست کون ہوتی ہے اسے معاف کرنے والی؟ جس نے لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو مروایا، اس پہ پلیئر حاصل کیا سیڈس نے. اس نے ابلاغ کی دہشت گردی بھی کی. اس نے پورے میڈیا کو ٹیررائز کیا. اس نے ہمارے جرنلسٹ مارے، ہمارے فوجیوں اور سپاہیوں کے سروں سے ہی فٹ بال کھیلا گیا. اور آپ اسے گواہ بنا کے لا رہے ہیں ایک معزز شخص کو. یہ معزز شخص گواہ بنے گا افغانستان کی انٹیلیجنس کے خلاف؟ کیا کمال کا گواہ ہوگا آپ کا؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اسٹیٹ کی پالیسی کون ہے یہ اسٹیٹ؟ ہمیں بتایا جائے، اسٹیٹ کی تعریف تو کی جائے کہ اسٹیٹ والے ہوتے کون ہیں، وہ پالیسی کہاں ہے جو ان کے بارے میں اس طرح کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. اگر یہ پکڑا گیا ہے، ہم نے پکڑا ہے اسے، تو پھر اس سے یہ سب بیانات اگر اس طرح کے ملتے ہیں جس سے یہ دہشت گردوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ ننگے ہوتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیں گے لائسنس ٹو کل. آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مستقبل کے ساتھ، اپنی نوجوان نسل کے ساتھ ایک ظلم کرنے جا رہے ہیں. آپ قاتلوں کے ساتھی بننے جا رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں معاف کر دیا جائے اسے. ہرگز نہیں. اور اگر میں اذیت کے خلاف نہ ہوں اصولی طور پہ، تو اس سے وہ اذیت ملنی چاہیے جو ان لوگوں کو دی. بچے ٹیررائز ہو گئے، بچے سائیکولوجیکل مریض بن گئے اس کے پیغامات سن کے، جس خوشی سے اور مزے سے یہ سنایا کرتا تھا کہ آج اتنے مار دیے، آج اتنے مار دیے.
یہ پشاور ایئرپورٹ میں جو لوگ مارے گئے, جو لاہور کے پارک میں لوگ مارے گئے, جو یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں اور بازاروں میں جو لوگوں کو مارا گیا, قتل کیا گیا, جس طرح ہمارے فوجیوں کو اور سپاہیوں کو انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا, یہ کس طرح کے, یہ خود کس کے, یہ پتہ نہیں کس کس کا ایجنٹ ہوگا, یہ پہلے بھی کس کس کا ایجنٹ تھا, اسے بہت بعد میں خیال آیا, اسے بہت بعد میں کشف آیا. ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیٹ ایسا کرتی ہے تو اسٹیٹ پہ ایز اے سٹیزن میرا ٹرسٹ ختم ہو جائے اور لاکھوں لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے. ٹھیک. امتیاز عالم صاحب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے خاص طور پر اس ایشو پہ بات کریں کہ ریاست کیسے اس طریقے سے کر سکتی ہے کہ اسے معاف کرے اور مقدمہ چلنا چاہیے کا آپشن لیتے ہوئے انہوں نے پرانے تمام واقعات اور باتوں کو یاد کرایا کہ کس طریقے سے احسان اللہ احسان ذمہ داریاں قبول کرتا رہا, جو واقعات ہوتے رہے یا جو دہشت گردی کے کام وہ کرتا رہا. ہمارے سامنے سوال کے جواب میں مظہر عباس صاحب نے آپشن نہیں لیا. حسن نثار اور ارشاد بھٹی نے کہا کہ معافی دینی چاہیے. شہزاد چودھری, بابر ستار اور امتیاز عالم نے آپشن لیا ہے مقدمہ چلنا چاہیے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمران خان صاحب کے دعوے کی کہ وزیر اعظم کی جانب سے پاناما معاملے کے دوران انہیں 10 ارب کی پیشکش کی گئی تھی. پینل کی رائے آپ جان سکیں گے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ممبرز صوبائی اسمبلی اور مختلف ریجنز کے پارٹی صدور سے خطاب میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے چپ کرانے کے لیے 10 ارب روپے کی آفر کی گئی. اگر مجھے اتنے پیسے آفر کیے ہیں تو باقی اداروں کو یہ کتنے آفر کریں گے؟ نواز شریف ملک کا اتنا بڑا مافیا ہے کہ الیکشن کمیشن سمیت دیگر ادارے ان کے ہاتھوں میں ہیں. عمران خان کے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں بھی عمران خان کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کے معاملے پر اگر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تو وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بہت وسائل ہیں. ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تحقیقات کرنے والے سارے ادارے ان کے ماتحت ہیں, اس لیے ہم عوامی دباؤ قائم رکھیں گے. اب صرف 2 مہینے کی بات ہے, جمعے سے عوامی دباؤ کے سلسلے کا آغاز ہوگا اور ہم بھرپور شو کریں گے. کپتان کی جانب سے 10 ارب روپے کی پیشکش کے الزام کے جواب میں ایک جانب مریم نواز عمران خان کو جھوٹا قرار دے رہی ہیں تو وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان خود ہی اپنی قیمت لگا رہے ہیں, خود ہی اپنی نیلامی کر رہے ہیں. کون سا شخص عمران خان کو 10 ارب روپے دے گا؟ ان میں اگر اخلاقی جرت ہے تو 10 ارب روپے کی آفر کی تفصیل بتا دے. تاہم وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے تو عمران خان کے اس الزام پر چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی بھی درخواست کی ہے. اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. سوال اس طرح سے ہے, وزیر اعظم نے 10 ارب کی پیشکش کی, کیا عمران خان کے دعوے کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے جو بات کی گئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اصل صورتحال یا حقیقت عوام کے سامنے آنی چاہیے تو ہاں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے. اور آپ اتفاق نہیں کرتے کہ عمران خان بہت سی باتیں پہلے بھی کہتے رہے اور ایسی بات دوبارہ اگر کہی گئی اور کوئی حقیقت اس کے پیچھے نہیں تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں. حسن نثار صاحب. دیکھیں, جھوٹا کہنا تو بہت آسان ہے. کیا توقع کرتے لوگ کہ یہ کہتے کہ ہاں ہم نے آفر کی تھی اینڈ اٹ واز ٹرن ڈاؤن؟ یہ تو آبویس ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے للو پنجو ہیں, ان کو تو علم بھی نہیں ہوگا. اچھا, یہ آفر عمران خان کو ظاہر ہے براہ راست نہیں کی گئی اور طریقہ کار بھی اس طرح کے کاموں میں یہی ہوتا ہے. جس کامن فرینڈ کے ذریعے یہ آفر کی گئی, مجھے اس کا نام بھی معلوم ہے, اس کی میری دوستی بھی کو 20-22 سال پرانی ہے. خود عمران نے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی. میں نے اس لیے مناسب نہیں سمجھی کہ وہ بنتا ہی نہیں. 2 لوگوں کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے اعتماد میں, تو وہ امانت تو ہوتی ہے ایک دوسرے کی. سو اس کامن فرینڈ سے میں ایک اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. اس کامن فرینڈ نے آفر کرنے والے کو شرارتاً کہا کہ یار صرف 10 ارب, تم لوگوں کے پاس تو مال ہی بہت ہے. تو اس نے کہا کہ یار بات ہو سکتی ہے. یہ جو کوٹ ان کوٹ جو عمران کے ساتھ جنرلی ایک گپ شپ کے سیشن میں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے اس کامن فرینڈ کا تو سن لیں. وہ ایک کھرب پتی آدمی تھا. کئی سال پہلے اس کا دماغ پھرا اور اب وہ دنیا داری سے لا تعلق ہے. اس نے اپنا سارا کاروبار لپیٹا, بینکوں کی ایک ایک پائی اس نے ادا کی. اس نے کہا یہ کاروبار میں جھوٹ اور سود یہ میں نے نہیں کرنا. اور اس نے سارا کچھ اپنا بند کر کے, اور اب اس کی کیفیت یہ ہے اس آدمی کی کہ اگر 4-6 بندے بیٹھ کے
کسی بندے کی غیر موجودگی میں اگر کوئی برائی کرنے کی کوشش کرے تو he just quietly walks out. So یہ پکچر ہے جتنا میں شیئر کر سکتا تھا آپ کے ساتھ میں نے کر دیا. حسن صاحب آپ کو تو پھر بہت کچھ پتہ ہے اس بارے میں, اس کا مطلب ہے تو پھر نتیجہ آپ خود اخذ آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں کہ سب سامنے آئے, تاکہ اگر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کسی کے تھرو بھی آفر دی گئی ہے تو بڑے واضح ہو کے چیزیں سامنے آنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کی دیکھیں, ٹائپ کیریکٹر دیکھیں, ٹائپ ہوتا ہے. میں اپنے بارے میں کہتے ہیں بندہ بڑا چول لگتا ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن بولتا ہوں, ایک خاص طرح کے جھوٹ میں بول لیتا ہوں. مثلا میں اپنی مہلیہ کے ساتھ وہ یار بدمزگی سے بچنے کے لیے کوئی ادھر ادھر کی مار دی, ٹھیک ہے, کوئی ٹال مٹول کر دیا, بچے کو کوئی اس طرح کے چھپ. ادروائز میری والدہ ماشاءاللہ شی از ان مڈ 80s, وہ کہا کرتی ہیں کہ میرا شاید واحد بیٹا ہے جس نے باپ سے مار اس بات پہ کھائی کہ سچ بولتا ہے اور اتنی بدتمیزی سے بولتا ہے. مجھے سچ پہ اعتراض نہیں, بدتمیزی پہ اعتراض ہے. تو بچہ تھوڑا بہت تو کوئی عمران کا کوئی سیاسی معاملات میں غلط اسیسمنٹ کرنا, غلط ایویلیویشن, کسی نے کانوں کا کچا ہونا, کسی نے آگے بتا دینا, بٹ اس طرح کا جھوٹ عمران نہیں بول سکتا. یہ میرا 21-22 سال کا تجربہ ہے. دوستی ووستی تو ہماری کیا ہونی ہے, لیکن that's what تو پھر یہ جتنا کچھ آپ نے بتایا اس کے مطابق تو پھر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے, تاکہ یہ پھر الزام نہیں ہے اگر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہونی چاہیے. وہ بندہ مجھے نہیں پتا بات کہاں تک آگے جاتی ہے, وہ بندہ اگر آ جائے تو پورا شہر گواہی دے گا. ٹھیک ہے, مطلب سپریم کورٹ تو کہ بلا وہ سکتی ہے کیسا آدمی تھا, کیسا یو ٹرن اس نے زندگی میں لیا اور اب وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک, اس نے تو عمران کے ساتھ علیحدگی میں ملنے کے علاوہ ملنا بند کر دیا ہے کہ یار یہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں, بیٹھ کے یہ غلط گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. وہ عمران سے بھی اکیلا ملتا ہے, اب نہیں ملتا وہ چند مخصوص دوستوں کے علاوہ. ہی ہیز اسٹاپڈ میٹنگ پیپل. گوشہ نشین آدمی ہے, تہجد گزار آدمی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میرے نزدیک تو اچھا. ایک اور بات, حفیظ خان جو پی ٹی آئی پنجاب کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اسی سٹیج پہ عمران نے یہ شیئر کیا تھا. سو اس حد تک ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب ہاں کا آپشن دے رہے ہیں, انہوں نے بالکل ان کے ساتھ بھی بات شیئر ہوئی, اس کو آج ہمارے ساتھ شیئر کرے. بابر ستار صاحب, عمران خان نے چند قریبی لوگوں کے ساتھ بات شیئر کی, لیکن اسی دوران معاملہ سپریم کورٹ میں بھی تھا. تو عمران خان نے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو معاملہ یہاں حل کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں موجود ہیں. تو نواز شریف صاحب کی جانب سے اگر آفر دی گئی, چاہے براہ راست نہیں دی گئی, تو عمران کو بتانا نہیں چاہیے تھا سپریم کورٹ کو. آپ کیا آپشن لیں گے اس پر؟ بھائی یہ ثابت نہیں ہو سکتا نا. آپشن تو میں بھی ہاں میں لوں گا. دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو کہہ دیا کہ آپ یہ کر دیں, کوئی کام کہہ دیا چھوٹا موٹا, لاہور جا رہے ہیں ایسے گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں. ایک بڑا سیریس مقدمہ چل رہا تھا, پورا ملک اس کے اندر تھا لگا ہوا. پرائم منسٹر کے اوپر آپ کرپشن کے چارجز ہیں, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, 2 ججز نے کہا کہ ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر اس درمیان میں پرائم منسٹر یا ان کی گورنمنٹ میں کسی نے پرائم منسٹر کے بہاف پہ obstruction آف جسٹس کی کوشش کی تو یہ بڑا سیریس افینس ہے. یہ آرٹیکل 204 کے نیچے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے کہ عدالت ایک چیز کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور آپ ایک بندے کو جو پٹیشنر ہے آپ اسے پیسے آفر کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پٹیشن سے ہٹ جائے پیچھے. تو اس سے بڑا کیا افینس ہوگا؟ اچھا اگر تو یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے تو اسے بالکل اسٹیبلش ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی اور بالکل پردوں کے پیچھے 2 لوگوں کی کوئی اپنی گفتگو ہے جو اسٹیبلش ہو نہیں سکتی, تو پھر آج آپ اسے پبلک میں لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ پھر ایک بڑا سیریس ڈیفیمیشن کا میٹر ہے یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک چیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے, لیکن ادھر ادھر کی بات جوڑ کے آپ نے, اب تو یہ خبر ہے نا, آج تو ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں گے ہاں جی بالکل یہ تو ایسے لوگ ہیں یہ پیسے آفر کیے ہوں گے, کچھ لوگ کہیں گے جی نہیں کیے ہوں گے, لیکن آپ نے ایک بندے کو ڈی فیم تو کر دیا. اور اگر آپ نے یہ سپیچ کی کسی کے بارے میں, آپ نے ایک الزام لگا دیا اور آپ اس الزام کو پروو نہیں کر سکتے, تو پھر اس کے ریپرکشنز فلو ہونے چاہیے. اور یہ ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے, یہ پچھلے 5-6 سال سے تو بہت زیادہ ہے. بیٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگا دو, سوشل میڈیا پہ لگا دو, ٹویٹ کر دو اور اس کے بعد پھر ختم بات, کوئی اس کے کانسیکوینسز نہیں ہے.
تو اگر کم از کم ہمارے قانون کو ایکشن میں ضرور آنا چاہیے, ہمیں اپنا ڈیفیمیشن لا سیریس کرنا چاہیے. کسی نے ذاتی کی ہو اسے آپ سزا دیں, لیکن اگر کسی نے ویسے ہی الزام لگا دیا, کم از کم کوئی بات کرنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ اس کے میرے تک واپس کانسیکوینسز آئیں گے. ٹھیک, تو ہر صورت ہونی چاہیے اس کی تحقیق. بابر ستار صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے کہ اگر پردوں کے پیچھے کی بات ہے تو پہلے کیوں نہیں کی گئی, اب کیوں کی گئی, اسٹیبلش نہیں ہو سکتی تو پھر اسی طرح سے کیا سنی سنائی بات ہے. پوری صورتحال پر شہزاد چودھری صاحب آپشن کیا لیں گے؟ اگر پہلے کی طرح سنی سنائی ہے, پردوں کے پیچھے کی بات اسٹیبلش نہیں ہو سکتی تو پھر ایسی بات اب کیوں کی جا رہی ہے, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اسے؟ میرے لیے بھی جی بہت حیران کن بات تھی اور نہ یقین آنے والی اصل میں کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو ایک اور پارٹی کا, اس کی اپوزنگ پارٹی کا سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس کو اس قسم کی ایک آفر کرتا ہے. بہر صورت یہ بات سامنے آئی ہے اور اس کو دیکھا جانا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیے عمران خان کا جہاں تک یہ پولیٹیکل پریشر ڈالنے کا تعلق ہے جے آئی ٹی پہ, میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا. جے آئی ٹی جب تشکیل ہو گئی اور سپریم کورٹ کے نیچے تشکیل ہو گئی اور سب نے مان لیا, تو پھر اس جے آئی ٹی پہ پریشر ڈالنا اس کا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ نواز شریف کو گندا کرنا چاہتے ہیں, آپ نواز شریف کو اپنے جلسوں میں جس طریقے سے مرضی چاہے گندا کریں, وہ ایک سیاسی عمل ہے, وہ سیاسی پروسیس ہے. آپ سیاسی پروسیس کے تھرو ہماری جو لیگل پروسیس ہے اس کو بالکل افیکٹ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ ایک اور قسم کا رخنہ ڈال رہے ہیں ایک عدالتی طریقے کے اندر, عدالتی پروسیس کے اندر. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کو اس سے بچنا چاہیے. البتہ اگر اس قسم کی کوئی چیز آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بجائے اس تحقیق کے جو کہ ہم یہاں بیٹھ کے کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی اور کسی کو کوئی سو موٹو لے کے آرڈر کرے گا, سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب عدالت میں جائیں, لائبل کا دعویٰ کریں جا کے وہاں پہ عدالت کے اندر, اور پھر اس کے اوپر اس نے 10 ارب کی بات کیا, 20 ارب کا ہرجانہ کریں اس کے اوپر, اینڈ لیٹ ہم آنسر. برڈن آف پروف عمران خان پہ جائے گا, اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں اس طریقے سے بات ہوئی ہے. یہ تو بات ہی ایسی ہے جہاں پر وہ بات کر کے اس کو پھنسایا جا سکتا ہے قانونی طریقوں سے, قانونی ذریعے سے, کیونکہ اس کا ثبوت لے کے آنا, اس کو سامنے لے کے آنا, یا تو وہ سارے کھلاڑی سامنے آ جائیں جو کہ یہ کرنے والے ہیں اور کہنے والے ہیں, اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر نہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہر صورت عدالت کا رستہ ہے, عدالت کے رستے پہ نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے. اس میں سو موٹو یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں, لائبل لاز بڑے جیسے بھی ہیں ان کو استعمال کیا جانا چاہیے. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی میں ہاں کا آپشن لے رہا ہوں, لیکن اس کے تحت کہ کوئی جائے مقدمہ بنائے اور لے کے جائے عدالت میں, مقدمہ کوئی بنائے اور عدالت لے کے جائے. ان کے نواز شریف کو جانچے شہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, حسن نثار صاحب کہنے پر عمران خان کو براہ راست نہیں کامن فرنٹ کے ذریعے دی گئی اور اس کی بڑی ساکھ ہے. بابر ستار کہتے ہیں کہ اگر پردوں کے پیچھے دو لوگوں کی گفتگو تو پہلے کیوں نہیں سامنے لائی گئی جب معاملہ عدالت میں تھا, اب کیوں لائی گئی؟ اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی تو کیا ماضی کے الزامات کی طرح نہیں ہوگی؟ مزید گفتگو امتیاز عالم, ارشاد بھٹی اور مظہر عباس سے, ان کا تجزیہ اس بریک کے بعد. وزیر اعظم نے 10 ارب کی پیشکش کی, کیا عمران خان کے دعوے کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ امتیاز عالم صاحب آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی کہ خاموش رہیں پیناما میں؟ دیکھیے حسن نثار صاحب نے ایک گواہی دی ہے اور ایک تزکیہ شہود کے کوئی نہیں, میں نے گواہی نہیں دی, میں نے بتایا کہ اس نے مجھ سے شیئر کیا تھا. ہاں شیئر کیا نا اس نے آپ سے, اور وہ تزکیہ شہود والے صاحب ہیں جو رشوت لے کر گئے, رشوت کا پیغام لے کر گئے. سیاست میں گند بچ گیا ہے. یہ اگر آفر کی گئی ہے تب گند ہے, اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تب گند ہے. اور یہ بڑا المیہ ہے کہ جمہوری کلچر اس لیول پہ آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہیں اگر بالکل ہی وہ آری ہوں گے کسی فکر سے, اگر وہ اس طرح کے آفر عمران خان کو کریں گے. عمران خان نے 10 ارب روپے فنڈز ریز کیے ہیں اور وہ سب سے بڑے حریف ہیں, اور وہ جانتے ہیں نواز شریف صاحب, ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو ایسی چیز مل جائے تو اس کا کیا ڈھنڈورا پیٹیں گے. یا تو بہت احمق ہے حکومتی سائڈ جو انہیں یہ آفر کر رہی ہے, یا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس جو چل رہی ہے گرما گرمی کی فضا, تو اس کے حوالے سے اس میں کچھ تھوڑی سی اور آگ لگانا چاہ رہے ہیں. اب یہ بات سب لے کے چل پڑے ہوں گے تحریک انصاف کے نوجوان. ایک طرف نواز شریف ہے جنہوں نے رشوت آفر کی, ایک طرف ہمارے مومن اعظم ہیں عمران خان جنہوں نے انکار کیا. اتنے سچے آدمی ہیں, اقبال کے شاہین ہیں وہ, انہوں نے انکار کر دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی بات آ گئی ہے, آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور یہ ازالہ عرفی کے مقدمے میں نہیں ہوگی.
یہ جائیں اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پرائم منسٹر کو جانا چاہیے عدالت میں، کسی ٹاپ کورٹ میں جانا چاہیے کہ دس از این ایکسٹریم ڈیفیمیشن اگر ایسا نہیں ہے. اور عمران خان جو کہہ رہے ہیں اور یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی اب تو خود پی ایم ایل این ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، تو وہ جائیں پھر عدالت میں جائیں، ضرور جائیں. ٹھیک ہے. نون لیگ رہنما کی جانب سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان اس کا نوٹس لے. ارشاد بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آواز آئی ہے کہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الزام کی وضاحت کریں، آفر کون لایا، کس نے دی، کیسے دی، اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس معاملے پر؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپشن لیں گے؟ پہلی تو بات ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں کہتی ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حسن نثار صاحب کی بات کو ایک سائیڈ پہ رکھا جائے تو دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ فلاں دن فلاں آدمی نے فلاں کے ذریعے مجھے یہ رشوت آفر کی، تو کیا وہ فلاں دن فلاں کے ذریعے رشوت آفر کرنے والا مان جائے گا؟ اور یہ تو اب ہو نہیں سکتا کہ اس نے ایک لکھ کے آفر لیٹر دیا اور ساتھ ایک سیلفی بھی کھنچوائی ہو کہ عمران خان صاحب اسے استعمال کر سکیں. تو یہاں تو لوگ اپنی تحریر سے مکر جاتے ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرا کے مکر جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کب شوق یہ ختم ہوگا تحقیقات کرنے کا؟ کب شوق ختم ہوگا آپ کو تحقیقات؟ کیا 1988 میں جو سر محل نکلا، سوئس اکاؤنٹس نکلے تھے، اس کی تحقیقات مکمل ہو گئیں؟ کیا سر محل اور نیکلس کی وہ تحقیقات مکمل ہو گئیں؟ کیا اصغر خان کیس اور میران بینک سکینڈل کی تحقیقات آپ نے مکمل کر لی؟ کیا ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن اور ایان علی سے آپ فارغ ہو گئے؟ کیا ریمنڈ ڈیوس اور میمو گیٹ سے کی جان چھوٹ گئی؟ اگر کیا آپ کا بھی پیٹ نہیں بھرا پیناما لیکس اور ڈان لیکس سے کہ ایک اور تحقیق کھولنا چاہتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے ہی تحقیق کرنی ہے کہ 9-10 سال آصف علی زرداری کو جیل میں رکھ کر پھر اس کو صدر بنا دینا ہے، اور اگر آپ نے ایسے ہی تحقیق کرنی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے لکھے ہوئے کو بھی مان لینا ہے اور ان کے لکھے ہوئے کے مکر جانے کو بھی مان لینا ہے، تو پھر تو میرے خیال سے یہ تحقیق کا. اور اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے، شوق ہی ہے، تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو تو چھوڑ دیں، وہ تو آپ نہیں کر سکتے. جو دھرنوں کے دوران عمران خان اور طاہر القادری پہ مقدمے بنے ہیں جن میں غداری کے مقدمے، ان کی تحقیقات کر لیں. اگر وہی بہت شوق ہے آپ کو تحقیقات کرنے کا تو ان کو میرا خیال ہے گو کہ ابھی بھی بہت سارے جو وفادار ہیں وہ صفیں در صفیں چیرنے کے لیے اور وفاداریوں کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے. لیکن اس لیے میرا خیال ہے کہ تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک. مظہر عباس صاحب، ارشاد بھٹی صاحب نے جو ایک اینگل دیا ہے کہ کیا تحقیقات کبھی نتیجے نہیں دیتی، کوئی فائدہ نہیں تحقیقات کا، آپ کیا آپشن لیں گے؟ اور کیا پھر کسی کو بھی کسی پر بھی کچھ بھی کہنے کا حق حاصل ہے؟ اس ملک میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا جائے. بھٹی صاحب نے شاعری کی. ویسے ارشاد بھٹی صاحب نے جو 3-4 مقدمات کا ذکر کیا ہے، ایک منٹ امتیاز صاحب، ایک منٹ پلیز. ارشاد بھٹی صاحب نے جن مقدمات کا ذکر کیا ان میں سے آدھے مقدمات مکمل ہو چکے ہیں اور ان میں کورٹ کی رولنگز بھی آ چکی ہیں. اب آپ اس پہ آگے چلیں نہ چلیں وہ الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے خود ابھی غالباً 8 بجے وہ انٹرویو چلے گا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے ایک قریبی ساتھی نے ان کو پیشکش کی ہے. اب جو حسن نثار صاحب بات کہہ رہے ہیں اور اس سے ان صاحب کا جس طرح انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے، ڈسکرائب کیا ہے، اس کے بعد تو ان صاحب کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس انداز میں پیشکش کی گئی تھی اور کس انداز میں آپ سے کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں. کیونکہ ہم اس طرح عمران خان صاحب نے ایک بات کر دی، وہ اپنی بات پہ قائم بھی ہیں اور میرا خیال ہے انٹرویو میں اس کی کچھ تفصیلات بھی وہ بتائیں گے. تو اس کے بعد تو 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک چیز یہ کہ وہ صاحب جو کھرب پتی ہیں اور آج وہ ایک بالکل مختلف زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اخلاقی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہاں مجھے شہباز شریف یا نواز شریف نے یہ کہا تھا، وہ پیشکش لے کے میں عمران خان صاحب کے پاس گیا. ورنہ ان صاحب کو چاہیے کہ عمران خان کو کورٹ میں لے کے جائیں، کیونکہ عمران خان نے اگر ان صاحب کا نام بتایا تو پھر ان صاحب کو چاہیے کہ وہ جا کے یہ بات کریں. دیکھیے ہم اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی کسی نے مجھے 10 ارب کی پیشکش کی، اگر کی ہے اور عمران خان بالکل ایک کریڈیبل آدمی ہے، لیکن اگر وہ پیشکش ہوئی ہے
تو یہ بہت سیریس مقدمہ ہے. آپ 62 63 رٹتے رہتے ہیں ہم, یہ ایگزیکٹلی 62 63 کا ہے, چاہے وہ شہباز شریف پہ لاگو ہو, نواز شریف پہ لاگو ہو یا عمران خان پہ لاگو ہو. اور یہ مقدمہ واقعی وہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ بات کھل کر ہوئی ہے اور حسن نثار صاحب سے شیئر کی گئی ہے. مظہر عباس صاحب, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے, وہ بھی ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. سوال کے جواب میں 5 پینلسٹ کی جانب سے ہاں کا آپشن لیا گیا ہے. ارشاد بھٹی صاحب نے نہیں کا آپشن لیا, لیکن مظہر ابھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس کو لے جانا چاہیے, یہ 62-63 کی اصل صورتحال کی طرف جائے گا. اور پینلسٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ تک اس معاملے کو پہنچنا چاہیے تاکہ اصل حقیقت سامنے آ سکے. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے.